بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، طلباء اور طالبات، گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو مفردات یعنی حروف ہجا عربی کے بتائے تھے۔ اس کے بعد والے درس میں بنیادی اصطلاحات، ابتدائی عربی گرامر میں استعمال ہونے والی بنیادی اصطلاحات میں سے چند اصطلاحات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا۔ آج کی کلاس میں ہم عربی گرامر کی طرف اگلا قدم بڑھاتے ہوئے لفظ اور اس کی مختلف اقسامات آپ احباب کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زبان کی ابتدا تو جب کوئی بھی بچہ کچھ پڑھتا ہے تو حروف تہجی، الفابیٹس یا مفردات سے کسی بھی زبان کی ابتدا ہوتی ہے۔ انہی مفردات، الفابیٹس یا حروف تہجی سے ہم لفظ بناتے ہیں اور وہ لفظ کلمہ بنتا ہے، اور کلمے سے پھر کلام اور کتابیں اور گفتگو اور بیانات ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ حروف تہجی یعنی مفردات ہم نے پڑھے تھے اور ان کو ہم نے سمجھا تھا، تو مفردات کے بعد حروف تہجی، الفابیٹس کے بعد ہم اگلا قدم ورڈ کی طرف یعنی لفظ کی طرف اٹھائیں گے، یعنی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لفظ کو پڑھنے کے لیے ہم اسکرین شیئر کی طرف چلتے ہیں۔ نئے سبق میں ہم نے جو لفظ پڑھنا ہے، لفظ کو انگریزی میں ورڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں جو لفظ لیٹر لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، لفظ کو انگریزی میں ورڈ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی ہم ڈیفینیشن پڑھیں تو انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو لفظ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، وہ کلمہ، وہ لفظ جو انسان اپنے منہ سے نکالے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے سمجھانے کی اگر کوشش کرے تو انسان کے منہ سے جو ساؤنڈ یعنی آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس تفصیل کی طرف جائیں کہ ہر ساؤنڈ آواز کس طریقے سے بن سکتی ہے، تو میں سمجھانے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آپ عموماً موبائل فونز استعمال کرنے والے افراد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہنسنے کی آواز جب آپ لکھنے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ہنسنے کی آواز کو جب آپ لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ یعنی آپ کسی کو میسیج میں آپ بتانا چاہیں کہ آپ نے تو کمال کی میری طرف جو ہے میسیج کیا ہے کہ مجھے آپ کی بات پر ہنسی آ گئی، تو وہ ہنسی ہم لکھتے کیسے ہیں؟ ایچ اے ایچ اے ایچ اے،
यानी हम अपना कहा यानी हमारी आवाज से जो कहा निकलना है, कैसे लिखे हा 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 हा, उसको हम लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं तो H A, उर्दू में लिखेंगे हे अलिफ हे अलिफ हे अलिफ हे अलिफ, उर्दू में लिखते हैं। वो यानी आवाज को जब हम वर्डिंग में लेकर आएंगे, हमारे मुंह से निकलने वाली, इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज जब वर्डिंग में आएगी, यानी पेजेस पे हम उन आवाज को, उस आवाज को लिखना चाहें, तो वो आवाज जब आप पेज पर यानी कागज पर आप लिखेंगे तो उस कागज पर आपकी आवाज के कम से कम हरूफ जो है वो 2 होंगे। कम से कम आपके मुंह से जो आवाज निकलती है उसके हरूफ 2 होंगे। तो लफ्ज बुनियादी एतबार से लफ्ज की जो डेफिनेशन है, इंसान के मुंह से निकलने वाले साउंड यानी आवाज को लफ्ज कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो आवाज यानी 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है। 2 डेफिनेशंस लफ्ज की हुई कि एक तो इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज, उसको लफ्ज कहा जाता है, या 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ के मजमुए को लफ्ज कहा जाता है। इसको मैं इस तरीके से भी डिफाइन करता हूँ, अक्सर अपनी तलबा को बताता हूँ कि भाई जो आवाज इंसान के मुंह से निकलेगी उसके कम से कम हुरूफ जो हैं वो 2 होंगे। कम से कम हुरूफ 2 होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं। यानी जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो 2 से ज्यादा हुरूफ के अल्फाज उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वैसे ही तबीयतों के इजहार के लिए हम आवाजें मुंह से निकालते हैं ना, यानी कोई कराहने की आवाज निकालता है, कोई खांसने की आवाज निकालता है, कोई हंसने की आवाज निकालता है, कोई छींकने की आवाज, मुंह से जो भी आवाज निकलेगी, अगर उस आवाज को आप वर्डिंग देना चाहें, उस आवाज को आप किसी कागज पे लिखना चाहें तो आप कम से कम उस आवाज में 2 हुरूफ इस्तेमाल करेंगे। 2 हुरूफ के इस्तेमाल किए बगैर, यानी अगर आप चाहें कि नहीं मैं 2 से कम हुरूफ इस्तेमाल करता हूं, आप उस आवाज को लिख नहीं पाएंगे। आप अगर अरबी ग्रामर की किताबों में जाके देखें तो इंसान के खांसने की आवाज को जब लिखा जाता है तो उसमें उह यानी एक हमजा और उसके साथ हा लिख लें या हा लिख लें, उसकी आवाज यानी 2 हुरूफ लिखकर बताया जाता है कि ये देखें खांसने की आवाज। हंसने की आवाज कह कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कह कहे की भी आवाज आप जब लिखने में आते हैं उसकी वर्डिंग में तो 2 हुरूफ होती है। तो ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो वर्ड पर यानी लफ्ज पर सेम ठहरती हैं, यानी दोनों डेफिनेशंस इसकी एक साथ रहेंगी। इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज को लफ्ज कहा जाता है और वो आवाज 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ का मजमुआ होती है। जब ये दोनों डेफिनेशंस मिलती हैं तो फिर वो जो है लफ्ज होता है। इंग्लिश में a group of 2 or more letters is called word. It has 2 kinds. इसकी 2 किस्में हैं, लफ्ज की 2 किस्में हैं। बेमाना, जिसको मीनिंगलेस कहते हैं, यानी कोई माना ना हो, इजाफी लफ्ज हम जो आमतौर पर उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं या सिंधी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। बेमाना लफ्ज, मीनिंगलेस लफ्ज, जिसको दूसरा नाम अरबी ग्रामर में मुहम्मल का भी दिया जाता है, इसको मुहम्मल भी कहते हैं। तो बेमाना जो लफ्ज है यानी जो मीनिंगलेस है उसकी कोई भी माना नहीं होते। तो जब वो बेमाना है तो बेमाना लफ्ज का अरबी जुबान में क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं होता तो इस पर डिस्कस भी नहीं होती अरबी जुबान में इस्तेमाल, बल्कि किसी भी जुबान की लिटरेचर में बेमाना लफ्ज अक्सर इस्तेमाल नहीं होते। मुहम्मल जो लफ्ज होते हैं मीनिंगलेस, जैसे आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, कोई मेहमान आ जाए और वो जाने लगे तो कहा जाता है जनाब बैठिए, चाय शाय पी लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, बैठे हैं, और भी बातें शातें होंगी आपसे, तो ये चाय शाय पी लीजिए, तो चाय तो समझ में आती है, शाय क्या चीज़ होती है।
یا کھانا وانا کھا لیجیے، کھانا تو سمجھ میں آتا ہے، وانا کیا ہوتا ہے؟ باتیں کریں گے تو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے جو لفظ ہیں اضافی، ان کو کہا جاتا ہے بے معنی مہمل لفظ، جن کے کوئی معنی نہ بنتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بے معنی لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں، کیونکہ عربی فصیح زبان ہے تو اس میں استعمال نہیں ہوتے۔ جب استعمال نہیں ہوتے تو اس بے معنی یعنی مہمل لفظ کو آگے ڈسکس ہی عربی گرامر میں نہیں کیا جاتا، مہمل لفظ کو آگے ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی پھر کائنڈس بنے، ٹائپس بنے، پھر اس کی تفصیل بیان کی جائے، کیونکہ بے معنی لفظ سے تعلق ہی نہیں ہے عربی زبان کا، تو اس کو آگے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ لفظ کی دوسری قسم ایک بے معنی آپ نے پڑھی، میننگ لیس، جس کو مہمل بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہے بامعنی، جس کو میننگ فل بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اگر اس کی نام رکھیں تو میننگ فل کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس کی کوئی کچھ نہ کچھ معنی بنتے ہوں، جس لفظ کے معنی بنے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، یا مستعمل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ موضوع بھی کہا جاتا ہے اس لفظ کو جس کے معنی، بامعنی لفظ کو موضوع بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک اور لفظ مستعمل کا بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ نیچے کلمات میں دیکھیں، جیسے من ہے، 2 حروف کا مجموعہ ہے کم سے کم، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ترجمہ ہے۔ عن ہے، یہ بھی 2 حروف کا مجموعہ ہے لیکن اس کا بھی ترجمہ ہے۔ من کا ترجمہ ہے سے، اور عن کا ترجمہ ہے، اس کا بھی سے بھی ترجمہ ہوتا ہے، کے بارے میں بھی ترجمہ ہوتا ہے، یا متعلق کے فلاں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ قلم، قلم یا پین، کتاب، کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پھر اس، کیونکہ بامعنی لفظ اب وہ مستعمل بھی ہوتا ہے، استعمال بھی ہوتا ہے، تو جب استعمال ہوتا ہے تو اب اسی بامعنی لفظ کو اب ڈسکس کیا جائے گا۔ اب عربی زبان کی ساری بیس جو ہے یہ بامعنی لفظ ہے۔ اب اس کی مختلف قسمیں عربی گرامر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، موضوع کی یعنی بامعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد یعنی سنگل، اور دوسرا مرکب یعنی کمپاؤنڈ۔ جو مفرد ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اکیلے موضوع بامعنی لفظ کو، یعنی ایک لفظ ہو اور بامعنی ہو، اس لفظ کو مفرد یا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ اس کو مفرد اور کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو اوپر پڑھا بامعنی لفظ اس کو مفرد ہوگا اکیلا، کیونکہ مفرد کہہ رہے ہیں تو مفرد سے انگریزی میں دیکھیں یہاں ترجمہ بھی لکھا گیا ہے، سنگل معنی اکیلا ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈ یعنی اس کو ایک طریقے سے لفظ میں شمار کیا جاتا ہے، بامعنی لفظ میں، لیکن ہوتے 2 لفظ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، 2 کلمات آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اکیلے یعنی مفرد کی جو تعریف کی جا رہی ہے، اکیلے موضوع یعنی بامعنی لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام کلمہ بھی، مفرد بھی اور اس کا دوسرا نام کلمہ بھی۔ اب اسے سمجھ لیں کہ بامعنی لفظ کے نام کئی ہو گئے۔ بامعنی لفظ کا ایک نام ہوا موضوع، جو اکیلا ہے بامعنی لفظ، جو اکیلا بامعنی لفظ ہے، اس کا ایک نام ہوا موضوع، دوسرا نام ہوا مستعمل، تیسرا نام ہوا مفرد، چوتھا نام ہوا کلمہ۔ ایک ہی بامعنی لفظ کے 4 نام ہمیں بتائے گئے، موضوع، مستعمل، مفرد اور کلمہ۔ جیسے کہ اوپر بھی آپ کلمات پڑھے،
قلم کتاب عن اور من یہ بھی کلمات پڑھے، اور دوسرا نیچے مثال کے طور پر جمل یعنی اونٹ، جمل لفظ کے معنی ہے اونٹ۔ یہ تو ہوا مفرد کی ڈیفینیشن، یعنی جو اکیلا ہو، اکیلا، موضوع یعنی با معنی لفظ کو، اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور اس کو موضوع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے یعنی موضوع کی اقسام میں سے دوسری قسم، ایک سے زیادہ موضوع یعنی با کلمات الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا جملہ بھی کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ موضوع یعنی با معنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا جملہ کہتے ہیں۔ A group of 2 or more words is called sentence. A group of 2 or more words is called sentence. اب یہ جو مرکب ہمیں بتایا گیا جس کو کمپاؤنڈ کہا جا رہا تھا، اب ہمیں بتایا کہ اس کا مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ۔ مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ۔ اب وہ جملے کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، وہ آپ کو ابھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی مثالیں آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کہا ایک سے زائد یعنی وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سے زائد موضوع یعنی با معنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں لیلۃ القدر، قدر والی رات کو، شب قدر کو عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ 2 کلمات ہیں، لیلۃ الگ کلمہ ہے، القدر الگ کلمہ ہے۔ لیلۃ الرات، القدر مانے قدرت والی یا قدر و منزلت والی۔ تو لیلۃ القدر، لیلۃ اور القدر آپس میں مل کر لیلۃ القدر مرکب ہوا، 2 کلمے ملے، 2 لفظ ملے آپس میں، وہ 2 لفظ آپس میں ملے تو مرکب ہو گئے۔ اگلے جملے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھیں اس جملے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں 2 سے زیادہ کلمات ہیں۔ ان الگ کلمہ، اللہ الگ کلمہ، علی الگ کلمہ، کل الگ کلمہ، شیء الگ کلمہ، قدیر الگ کلمہ۔ یہ مکمل طور پر جملہ ہے جس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو وہاں 2 کلمے ملے ہوئے ہیں، یہاں 2 سے زیادہ دوسرے مرکب میں یا دوسرے جملے میں 2 سے زیادہ کلمات ملے ہوئے ہیں۔ مرکب کی اب اقسام ہمیں بتا رہے ہیں، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ناقص اور تام۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ناقص اور تام۔ پہلی قسم یعنی مرکب ناقص، اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، یعنی ابھی مزید سننے کا انتظار رہے انسان کو، مکمل ابھی بات نہیں ہے، ادھر سے جو لفظ نکلے ہیں کسی کی منہ سے، ابھی انتظار ہے کہ ابھی اور کچھ کہے وہ تو بات مکمل ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید یا اسے جملہ غیر مفیدہ کہا جاتا ہے، جملہ غیر مفیدہ کہا جاتا ہے۔ تو مرکب کی 2 قسمیں، ان میں سے ایک قسم مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید یا جملہ غیر مفیدہ۔ یہ نام ہے الگ سے، چیز ایک ہی ہے، ڈیفینیشن ایک ہی۔ اب دیکھیں ماء البحر، لفظ ہے ماء البحر، ماء الگ کلمہ ہے، البحر الگ کلمہ ہے، یہ آپس میں ملے۔ سمندر کا پانی، میری زبان سے نکلا سمندر کا پانی، اب سننے والا انتظار ہوگا کہ سمندر کے پانی کو کیا ہوا، ہمارے گھر کی طرف آیا، ہمارے شہر کی طرف آیا، اس نے کسی کو ڈبو دیا، کھارا ہے، میٹھا ہے، کچھ تو آگے لفظ بولے، یعنی صرف 2 لفظ کہے ہیں، اس سے مکمل مفہوم کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو لفظ کہنے کے بعد سننے والے کو انتظار ہے کہ آگے کچھ کہے۔
تو ایسے جو ہے مرکب کو یعنی ایسے کمپاؤنڈ کو جو ہے وہ مرکب ناقص کہا جاتا ہے، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ یعنی ابھی اس پہ جو ہے تکمیل کرنے کے لیے کچھ الفاظ کا اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری قسم ہے جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے، بولنے والے نے گفتگو کی، اس کے منہ سے جو کلمات نکلے ان کلمات کو سن کر آدمی خاموش ہو جائے، یعنی اس کو انتظار نہ رہے۔ جیسے مثال یہاں لکھی ہے اللہ احد، اللہ اکیلا واحد۔ اب اللہ احد کسی نے کہا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے کر آئے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کو آگے مزید اس کو سمجھنے کی، اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے اور کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کہا گیا لا تکذب، جھوٹ نہ بولو۔ اب وہ لا تکذب میں آرڈر ہے، آرڈر پورا جملہ ہے، اب جو ہے حکم دیا جا رہا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں نہیں، منع کیا جا رہا ہے، کسی کام سے کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جھوٹ نہ بولو۔ اب اگر کہا گیا لا تکذب، جھوٹ نہ بولو، سننے والا ابھی اور کسی چیز کا انتظار نہیں کرے گا، اس نے بات مکمل سمجھ لی۔ اس کو مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی، یہ ہم نے لفظ اور پھر اس کے بعد لفظ کی قسمیں اور جو ہے پھر ان لفظ کی جو ہم نے قسمیں پڑھی، ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی، پھر بامانہ اور بے معنی لفظ پڑھا۔ بے معنی لفظ کو ہم نے نکال دیا عربی گرامر سے کیونکہ وہ لٹریچر میں استعمال نہیں ہوتا۔ بامعنی لفظ کی ڈیفینیشن پڑھی، پھر اس کی دو قسمیں مفرد اور مرکب ہم نے پڑھی، پھر مفرد کو ہم نے واضح کیا، پھر مرکب ہم نے پڑھا، پھر مرکب کی بھی ہم نے دو قسمیں پڑھی، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ یہ مرکب تام اور مرکب ناقص تک آپ نے سمجھا۔ اب مرکب ناقص اور تام کو اگلے کچھ کلاسز کے بعد آپ کو مرکب تام اور مرکب ناقص سمجھایا جائے گا۔ اب ہم جو ہے کلمے کی طرف، یعنی جو پہلی قسم ہم نے جو ہے اس کی پڑھی ہے، جو موضوع لفظ کی جو پہلی قسم پڑھی ہے، اکیلے بامانہ لفظ کو موضوع، مفرد یا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کی اقسام انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ یہ آج کا جو سبق تھا ہم نے آج پڑھا، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پھر نئے سبق کے ساتھ، یعنی کلمہ، اس کی تعریف تو پڑھ لی ہم نے، پھر اس کی کلمے کی اقسام اور پھر اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ کتنی قسمیں ہیں، ان کی کیا کیا تعریفات ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دعا ہے اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔